12 रबीउल अव्वल ये मैं आपको बता चुका हूं कि यौम पैदाइश नहीं है। कौन क्या है इस पर तो बात की जा सकती है, कैलकुलेट किया जा सकता है। जिन लोगों ने पहले न सुना हो उनके लिए मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया या सहाबा से हमें ये नहीं मिलता कि 12 को पैदा हुए थे, और ये तय है कि 12 तारीख वफात की है, ये तय है। पैदाइश की नहीं है ये भी तय है, वो तख्ती का सवाल नहीं है। 12 तारीख वफात की है ये तय है। बिरादरान किराम, चारों तरफ लाइटनिंग खुशी का इजहार करने के लिए सड़कों पे बहुत दिन पहले से, एक हफ्ता पहले से सड़कें सजना शुरू हो गई। एक हफ्ता पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के वक्त एक हफ्ता पहले से मदीने में क्या हुआ था? 12 रबीउल अव्वल ये मैं आपको बता चुका हूं कि यौम पैदाइश नहीं है। कौन क्या है इस पर तो बात की जा सकती है, कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो लोग, जिन लोगों ने पहले न सुना हो उनके लिए मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया या सहाबा से हमें ये नहीं मिलता कि 12 को पैदा हुए थे, ये मिलता है कि पीर को पैदा हुए थे। और हम जब उस साल में वापस कैलकुलेट करते तो 12 तारीख को पीर नहीं पड़ता। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, आप लोग करके देख लीजिए। तो पीर नहीं पड़ता तो 12 नहीं है। क्या है ये एक अलग बात हुई, लेकिन 12 नहीं, एक बात तय हो गई। और ये तय है कि 12 तारीख वफात की है, ये तय है। पैदाइश की नहीं है ये भी तय है, हो सकती का सवाल नहीं है। 12 तारीख वफात की है ये तय है। सहाबा ने क्या किया? तबीयत में 4-5 दिन पहले पीर के दिन इंतकाल हुआ, 12 रबीउल अव्वल थी, पीर का दिन था। मैं 5 दिन पहले की बात, बुखार तो आ रहा था एक हफ्ते से, तेज बुखार। उस एक हफ्ते, जो एक हफ्ता गुजरा उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा, बुध का दिन था, उससे एक हफ्ते पहले से तेज बुखार था, बड़ी शदीद तकलीफ थी। इतना तेज बुखार था कि गशी आ रही थी, बार बार बेहोशी हो जाती थी, गशी के दौरा गशी हो जाती थी, बेहोशी हो गई, फिर होश आया, और सर में बड़ा शदीद दर्द था। ये 5 दिन पहले की बात है। खुशी तारीखी वाक़े पे बना रहे हैं ना, तो 5 रोज पहले क्या हुआ था? उनके सर में दर्द और गशी आने और बुखार के लिए लाइटिंग कीजिए, शुरू कीजिए आप। उधर आप ये करते जाइए और इधर मैं ये बताता जाऊं कि वहां क्या हुआ था और सहाबा ने क्या किया। फिर बड़ी सख्त तकलीफ, बड़ी सख्त बेचैनी थी। जोहर का वक्त हुआ तो चूंकि बीच में गशी भी आई थी, गशी आने के बाद अगर बेहोशी आ जाए तो गुस्ल जरूरी होता है। गुस्ल के बदले तैमूम भी कर सकते हैं, तबीयत खराब हो, हमें से कोई भी हो तो पूरी इजाजत है तैमूम का, बल्कि करना चाहिए। बुखार भी बहुत तेज था, बुखार को भी कम करना था शिद्दत का। पानी डाला जाता है जब बहुत तेज हो जाता है तो दवाएं काम नहीं आती, तो फरमाया कुएं से पानी लाकर मेरे ऊपर डालो। तो बहुत सी बाल्टियां ऊपर टब में बैठकर, लगन में बैठकर बहुत सी बाल्टियां अपने ऊपर ठंडे पानी की डलवाई उस हालत में, और जल्दी से फिर उसके बाद जोहर की नमाज को तशरीफ ले गए। सर पर पट्टी बांधी, लेकिन दर्द था बहुत, बगैर पट्टी के दर्द कम नहीं हो रहा था, तो सर पर कस के एक पट्टी बांधी और नमाज के लिए तशरीफ ले गए जोहर की। पहले जाकर बैठ गए मेंबर पर, और मेंबर पर जाकर बैठकर कहा कि तुम में से अपनी पीठ पे से कुर्ता उठाया। फरमाया मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ उठाया हो, किसी को मारा हो, मुंह पर तो कभी मारने का सवाल नहीं, मैंने पीछे से पीठ पर भी मारा हो तो मेरी पीठ हाजिर है। अगर मैंने कभी जिंदगी में किसी की बेआबरूई की हो, किसी को बेइज्जत किया हो, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरी तरफ से इजाजत है। जब नबी कह रहा है तो कोई दरमियान में दखल नहीं देगा, कोई रोकेगा नहीं। कि कहा कि किसी की अगर मैंने बेआबरूई की हो, किसी को बेइज्जत किया हो, तो इस वक्त मुझसे बदला ले ले, इसी वक्त यहीं पर। मैं अपनी आबरू के साथ में, इज्जत के साथ यहां मौजूद हूं, मुझसे इसी वक्त बदला ले ले। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और दुनिया के आराम, इनको जितना दिल चाहे ले ले, और चाहे तो उसे ले जो अल्लाह के पास है। तो उस बंदे ने उसे कबूल किया जो अल्लाह के पास है। हज़रत अबू बकर फूट फूट कर फौरन रोने लगे और कहा कि और लोग नहीं समझे। हज़रत उन्होंने कहा मेरे अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बाज़ लोगों को ताज्जुब भी हुआ कि कुछ बूढ़े हो गए, क्या बात है, इनकी भी उम्र काफी हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक मिसाल दे रहे हैं कि एक शख्स ने दुनिया की नेमतों के बजाय जो अल्लाह के पास है उसे ज्यादा पसंद किया। तालीम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे माँ बाप कुर्बान, आप तो रो रहे हैं। चंद दिन बाद अंदाज हुआ कि सबसे पहले इस जुमले का मतलब उन्होंने समझा था। फिर उस दिन असर की भी नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मगरिब की नमाज भी पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। उसके बाद फिर रुकावट हो गई, तबीयत और गिर गई। फिर ईशा के वक्त फिर गशी, बेहोशी का दौरा था, बेहोशी थी, गशी थी, दौरा नहीं कहना चाहिए, गशी आ गई थी। उससे जैसी होश आया, पूछा क्या ईशा की नमाज पढ़ ली गई? हुजरा था, मस्जिद नबी से मिला और सामने की तरफ था कि पर्दा हटे तो जो लोग उधर रुख किए हुए उनको नजर आए।
تو دریافت فرمایا کیا نماز ہو گئی؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، نماز نہیں ہوئی۔ کہا پانی لاؤ، ابھی تیمم نہیں کیا۔ پھر اس میں ٹب میں بیٹھ کے غسل کیا، کچھ بخار کم ہو جائے، اور اس میں بیٹھ سر پہ سے پانی غسل کیا۔ اٹھنے لگے کہ مجھے لے چلو مسجد۔ پھر چکر آ گیا، پھر چکر آنے کے بعد پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جیسی ہوش آیا تو پھر پوچھا کیا نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ تو کہا گیا کہ نہیں ابھی نہیں، انتظار میں ہیں آپ کے۔ کہا پانی لے کے آؤ، پھر غسل کیا وہی ٹب میں ٹھنڈے پانی سے۔ پھر ذرا سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، پھر چکر آ گیا۔ 3 بار ہوا ایسا۔ تیسری دفعہ پھر غسل کیا اور پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پھر چکر آنے لگا، ابھی غشی نہیں آئی تھی۔ تو اس کے بعد اشارے تھے، کہا کہ پردہ ہٹا کر، لوگوں نے دیکھا اشارے تھے، اب حضرت ابوبکر کو کہا تم نماز پڑھا دو۔ تو یہ عشاء کے وقت کا ذکر ہے۔ مغرب تک بدھ کے دن جو 5 دن پہلے کا ہے، بہت تکلیف میں ٹھنڈا پانی جسم پر ڈال کر، غشی سے اٹھ کر، بے ہوشی سے اٹھ کر ٹھنڈا پانی جسم میں ڈال کر نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے پٹی باندھ کر۔ اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ 3 بار کی کوشش کے بعد پھر اشارہ کیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے رہے۔ میں درمیان کے 2 دن کی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایسی تکلیف، ایسی شدت، یہی رہا، حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے رہے لگاتار۔ اتوار کے دن انتقال سے 1 دن پہلے کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا، ذرا سا۔ ابھی ظہر کا وقت ہونے والا تھا، تو ظہر کا وقت ہونے والا تھا تو پردہ ہٹایا، لوگوں نے دیکھا، جو ہر ایک کی نظریں ہر وقت لگی رہتی تھی، سب بے چین تھے، مدینے میں بالکل سناٹا تھا۔ ہر ایک اپنے گھر میں ایسا تھا کہ جیسے گھر میں کسی کے موت ہو گئی۔ یہ کوئی لائٹنگ نہیں کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول آنے والی ہے آگے۔ ابھی کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تشریف لے جائیں گے دنیا سے، لیکن وہ 12 ربیع الاول تو آ رہی تھی نا 3 دن بعد، تو اس کے لیے گھر سجنا شروع ہو جاتے۔ گھروں میں تو ماتم تھا، لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے مسکرانا بھول گئے تھے۔ پھر پردہ ہٹایا تو لوگوں کی نظر پڑی، ذرا سی ایک خوشی کی سی لہر آئی کہ آج پردہ ہٹایا ہے، شاید تشریف لائیں گے نماز کی۔ کوشش کی اٹھنے کی، اور پھر اس کے بعد سہارے سے گئے۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے تھے، امام کی جگہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اشارے سے کہا کہ نہیں، یہیں پر رہو۔ ان کے برابر بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر کے برابر بیٹھ گئے۔ یہ اتنی تکلیف میں اور اتنے بخار میں یہ پہلی نماز تھی جو بیٹھ کر پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابوبکر برابر میں کھڑے رہے، وہ تکبیریں کہتے تھے کہ پیچھے تک آواز چلی جائے۔ امام کے مصلی پہ وہ برابر رہے اور وہ تکبیریں کہتے تھے، نماز بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اتنی بار بار بے ہوشی کا حال ہے، اس میں غسل کرتے تھے بار بار، اس کے بعد جانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر نمازیں کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھائی، ساری کھڑے ہو کر پڑھائی۔ وہ یہ نماز ایک بیٹھ کر پڑھائی جو کئی دن کے بعد اتوار کے دن۔ اس کے بعد یہ آخری نماز تھی جس کے لیے مسجد نبی میں تشریف لائے تھے۔ پیر کے دن پھر طبیعت اور زیادہ بہت زیادہ بگڑ گئی۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، لیکن تکلیف بھی تھی ساتھ۔ حضرت فاطمہ رونے لگی تھی، ایک تیز آواز میں، اس پر نہیں تھا خدا نہ خواستہ کسی کی ابھی میت نہیں تھی کوئی، لیکن کسی کی تکلیف اور بے چینی کو دیکھ کے جو برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ بے چینی تھی جو برداشت نہیں ہو۔ کہا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ یہ زبان سے نکلا اور آنسو بہتے رہے۔ میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں کس کس سے کیا کیا بلا کر کہا۔ حضرت حسن اور حسین کو بلایا، پیشانیاں چومی، لوگوں کو ان کے لیے، ان کے حق میں، ان کے ساتھ میں خیر کرنے کی تاکید فرمائی۔ یہ وہ ان کے ہمارے یہاں ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر کے حصے کے اندر بلایا تو ان کی پیشانیاں چومی تھی، اور صرف یہ اتنا ہی نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں تم سب کا اچھا سلوک ہو۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر وہ ذرا سا ملنے کے لیے تشریف لائے، ان کے پاس ایک مسواک تھی، نظریں مسواک پر جمی تو بول نہیں پا رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی، تو پھر ہلکے ہلکے نکل رہی تھی نا، تو پھر
مسواک انہوں نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آخر وقت ہے، بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں، پوری ماؤتھ ہائیجین کے ساتھ میں، فکر جن چیزوں کی. تو کہا ہاں سخت تھی، دانتوں سے دبا نہیں سکے. حضرت عائشہ نے اس کو نرم کر کے دیا، مسواک کی. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ عربی کے اندر ہے کہ مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین انعمت علیہم. اب میرا ان لوگوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، اور شہداء میں سے، اور نیک لوگوں میں سے. اب ان کی میت میں جا رہا ہوں. اللہم رفیق الاعلیٰ ایک درمیان میں آخر وقت میں جو زبان سے نکلا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، 3 بار فرمایا. نماز نماز نماز، صلاۃ، اور جن پر تمہارا کنٹرول ہے، جن لوگوں پر، ان کا خیال. اس کے بعد پھر یہ الفاظ آئے، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ سب سے اونچے سب سے بڑے ساتھی تو آپ ہی ہیں. اور دنیا سے تشریف لے گئے. میں کچھ رد عمل بتا رہا ہوں. یہ چاشت کی نماز کے وقت تھا، چاشت کے آخری وقت، ظہر سے کافی پہلے، پیر کے دن 12 ربیع الاول. پھر حضرت فاطمہ پھر بھی لگ پڑی، پہ آواز کے ساتھ میں نہیں، لیکن یہ کہا حضرت عائشہ نے آنسوؤں کے ساتھ میں، بھرائی ہوئی آواز میں، کہ آپ نے اللہ کے، اے ابا جان، اللہ نے آپ کو بلایا تو آپ نے لبیک کہا. اے ابا جان آپ تو جنت الفردوس پہنچ گئے، اور اے ابا جان ہم آپ کی موت کی جبریل کو خبر دیتے ہیں. اس آخری جملے کا مطلب سمجھیے، مطلب یہ یہاں سے خبر کیا جائے گی حضرت جبریل؟ کہا کہ اے ابا جان جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. یہ انہوں نے آنسو بہتے ہوئے کہا، بھرائی ہوئی آواز میں. مقصد یہ کہ یہ افسوس اس بات کا ہے کہ اب جبریل وہی لے کر نہیں آئیں گے، وہی ختم. ابھی تک جب تک یہ تھا وہی آخری، وہی تو کچھ دنوں پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن جب تک ہیں دنیا میں تو وہی کی امید تھی. اب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب جبریل وہی لے کر نہیں آئیں گے. مدینے میں صف ماتم بچھ گئی، پورے مدینے میں. ایسا تھا کہ ہر گھر میں کے اندر جیسے کوئی بچہ ہی نہیں ہو، سب کی میت ہو گئی ہو. ماحول یہ تھا، کوئی خوشی منانے کا ماحول نہیں تھا. یہاں تو اگر ہم موت کی بھی بات کریں، اگر بزرگوں کی، تو کہتے ہیں بزرگوں کی موت پر خوشی منانا چاہیے. یہ عرس اسی کے تو ہوتے ہیں، وہ یوم ولادت کے نہیں ہوتے، یوم وفات کے ہوتے ہیں. اس کی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، آپ کی وفات کے وقت صحابہ نے کیا قائم کی تھی؟ خوشیاں منائی تھی کہ اب تو اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے پاس تو جانا ہی تھا، لیکن ہمارے درمیان سے ہماری جو وحی کا سلسلہ تھا وہ رکا. ہر وقت جو ان سے تعلق محبت کا سلسلہ تھا وہ یہاں ماتم ہی ماتم. آوازیں چیخیں تو نہیں بلند ہو رہی تھی، لیکن ہر گھر میں جیسے ایک کیا سبھی بہت سی میتیں ہو گئی ہوں. حضرت عمر کا دماغ معوف ہو گیا، ایسے جیسے کوئی غائب دماغ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے. تلوار نکالی انہوں نے، چاروں لہراتے رہے، کہنے جس نے بھی کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا یا ان کو موت آ گئی، میں گردن اڑا دوں گا. جیسے موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، 40 دن بعد آئے تھے، یہ بھی آئیں گے، یہ بھی واپس آئیں گے، خدا کی قسم گردن اڑا دوں گا جس نے بھی یہ کہا. کچھ لوگوں نے دخل دینے کی کوشش کی، وہ تلوار ہلا رہے تھے، ڈر کے ہٹ گئے پیچھے. حضرت ابوبکر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، اس وقت قابو میں نہیں تھے اپنے. حضرت ابوبکر نے الگ کھڑے ہو کے لوگوں میں تقریر شروع کی. کہا کہ لوگوں، جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو کوئی محمد کا بندہ تھا تو وہ یہ سن لے کہ فقد مات، وہ موت آ چکی انہیں. یہ بخاری کے الفاظ. یہاں کہتے ہیں کہ ان کے لیے لفظ نہیں بولا جا سکتا. حضرت ابوبکر نے بولا، کہا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ جو کوئی یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بندگی کرتا ہو، وہ سن لے کہ اب ان کو موت آ چکی. اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا
وہ سن لے کہ وہ ایسا حی قیوم ہے کہ جس کو کبھی درمیان میں موت نہیں آئے گی. موت کوئی برا لفظ نہیں ہے. ہاں، موت نہیں آنا اللہ کی صفت. موت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلے کو کہتے. موت خاتمہ نہیں کہتے. موت ایک لائف سے دوسری لائف میں ٹرانسفر. وہ اچھے لوگوں کے لیے تو بہت عظیم ہے، لیکن اللہ کا کسی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر نہیں ہوتا. وہاں موت کا دروازہ نہیں ہے. تو ایسی تو ذات صرف اللہ کی ہے. تو ابو بکر نے کہا کہ تو سن لیں وہ کہ جن کی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہے حی اللہ یموت، جسے موت نہیں آئے گی ایسا زندہ. ان کو تو آ چکی. پھر قرآن کی آیت پڑھی. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہی تو تھے. قد خلت من قبل الرسل، اور بھی رسول گزرے پہلے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر انہیں موت آ جائے یا کوئی قتل کر دے تو کیا اپنی پیٹھ پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی قرآن کے الفاظ کی تو ان کا ایسا ہوا جیسے ہوش آ گیا، اور پاؤں میں سکت نہیں تھی، زمین پر گر پڑے، کھڑے نہیں ہو پائے. کئی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ایسا ہوا کہ پاؤں لرزنے لگے، زمین پر گر گئے. ایسا محسوس ہوا. صحابہ نے بعد میں کہا کہ جیسے یہ آیت پہلی بار سن رہے ہوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہماری زندگی کا اور ساری بستی کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ تھا جس دن ہمارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مدینے میں. وہ ہماری زندگی کا اور ہماری بستی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا. اور آج ہم سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اس سے زیادہ، آج سے زیادہ ہماری زندگی کے اندر افسوس کا دن کوئی دوسرا نہیں آیا. یہ وہ دن تھا. یہ حضرت انس نے کہا. حضرت عمر کی یہ حالت. اور آپ جائیے اپنے اپنے گھروں کو سجائیے. یہ 5 دن سے یہ حالات چل رہے ہیں. اگر اسی کی یاد میں کرتے ہیں، کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ اگر جانے کی یاد میں بھی کرتے ہیں تو جانے کے کچھ اس دن کو یادگار بناتے ہیں. اگر اس دن کو بھی، اور اس کی ہے ایک اہمیت، تو پھر اہمیت یہ ہوگی کہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی پیروی کریں. اسے یوم رحمت کے طور پر منائیں. ہم نے سنا، کہا گیا کہ یہ یوم عید اکبر ہے، سب سے زیادہ خوشی کا دن. تو مثالیں تو لائیے نا کہ یہ سب سے زیادہ خوشی کا دن کریں کہ اس دن سے زیادہ کہتے ہیں. ہمارے لیے لفظ منحوس ہے کہ اس دن سے زیادہ منحوس ہمارے لیے کوئی دن نہیں تھا. اخباروں میں پڑھا ہم نے یوم عید اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے صرف 2 عیدیں ہیں. شیعہ حضرات اس حدیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہماری ایک تیسری عید بھی ہے، یوم غدیر خم. جو سنی جن کتابوں کو مستند کہتے ہیں، ان کتابوں کو مستند نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہماری ایک تیسری عید بھی ہے، یوم غدیر خم. عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر خم. اور سنیوں میں سے پھر بھی وہ پیدا ہو گئے جو اس حدیث کو نہ مانے، کہ نہیں مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہنے دو کہ یہ 2 عیدیں ہمارے لیے، ہم تو تیسری مانیں گے. اور اس دن کو مانیں گے جس دن یہ صحابہ کے لیے، جو دن صحابہ کے لیے منحوس تھا، اس دن کو مانیں گے. عید اکبر، عید اکبر ان دونوں سے بڑی. جس دن آپ بے پناہ تکلیف کے اندر غشی اس کے عالم میں دنیا سے تشریف لے گئے اور لوگوں کے دماغ الٹ گئے غم سے اور صدمے سے. صحابہ کے، حضرت عمر کے. اور پھر 10 صحابہ آنے کے بعد منگل کا دن پورا نماز جنازہ میں گزرا. کسی نے پڑھائی نہیں، کوئی امام نہیں تھا. حجرے میں آتے تھے، جگہ کم تھی. 10 کا گروہ آتا تھا، اب نماز پڑھتے تھے جنازے کی اور چلے جاتے تھے. پھر آتا تھا اگلا گروہ، پھر چلا جاتا تھا. کوئی امام نہیں. ایسے سارا دن گزرا منگل کا. منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں حضرت عائشہ کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا لگاتار کہ جب پھاوڑوں کی آوازیں آئی منگل اور بدھ کے درمیان میں، تب ہمیں یہ ہوا کہ اب مٹی کے سپرد کر دیا گیا آپ کو. یہ پچھلے دنوں سے جو کچھ چلا آ رہا تھا ہمارے لیے، اگر کوئی پچھلی پرانی یاد ہے تو ہم کہیں کہ نہیں، ایسے ماتم نہیں کرنا چاہیے، چھریاں نہیں مارنی چاہیے، نہیں مارنا چاہیے حضرت حسین کے
یوم شہادت پر. لیکن اگر یوم شہادت کو یاد دلائے تو غم تو ہونا ہی چاہیے. یہ ماتم کرنا منع یا اپنے چھریا مارنا جو منع. لیکن جس تکلیف سے وہ گزرے اگر اس تکلیف کا بیان ہو یا وہ تاریخ آئے تو اس تاریخ کے اندر وہ لوگ جو زیادتی کر جاتے ہیں ان کی بات الگ. اگر زیادتی نہیں کرے تو دکھ تو ہونا ہی چاہیے. خوشیاں تو نہیں منائیں گے. یہاں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو کم سے کم اسے سوچے اور پھر کچھ تعمیری کام کریں. ایک تحریک چھوڑ گئے جانے کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول بنا گئے, اپنے بھیجے ہوئے, اپنے نمائندے کے. تم اب لوگوں میں رسول کے رسول ہو. رسول وہ جو بھیجا ہوا ہے, اللہ کے رسول وہ اللہ کے رسول تھے. اب ذمہ داری دے گئے کہ میں نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تم اسے دوسروں کو بتا دینا. یہ ذمہ داری دے گئے. یہ آخری خطبے میں فرمایا تھا. اس کے بعد کوئی بڑی تقریر اجتماعی کوئی نہیں کی. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا, میرے پاس سے اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے آگے ٹرانسفر کر دینا, دوسروں کو پہنچا دینا. تو اب یہ ذمہ داری دے گئے. اللہ نے بھیجا تھا اس لیے قرآن میں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ رسول کی آمد اس وجہ سے, مقصد اس لیے کہ جتنے بھی باطل نظام ہیں, فالس ریلیجنز ہیں, ان سب کے اوپر اس دین کو غالب کر دے. اسے انہوں نے ایک سیمپل دے دیا, نمونہ دے دیا کہ یہ ہو جائے گا غالب. ایک حصے میں کر کے دکھایا. بات ساری دنیا کے لیے تھی, قیامت تک کے لیے رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تو تشریف لے گئے, رسالت باقی, نبوت باقی, اور ان کے نمائندے باقی. کام ان نمائندوں کو کرنا ہے. کون ہے جو سفیر بنیں گے ان کے, کون ہے جو ان کے نمائندے بنیں گے. تو ان کی رحمت کا پیغام لے کر جائیے. اس دن کو کم سے کم یوم رحمت کے, دنیا والوں کے ساتھ بھلائی کے نام کے ساتھ میں لوگ پہچانے اسے. یہ تو دنیا کرتی ہے, خوشیاں مناتی ہے, لیکن خوشیاں کم از کم اس دن تو مناتے ہیں جس دن ان کے کسی گرو کا یوم پیدائش ہوتا ہے. یا تو یوم وفات پر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے اور واقعی ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کی تحریک اور ان کے مشن اور جو کچھ ان کا مقصد تھا اس کو ہمارے ہاتھوں سے, آپ کے ہاتھوں سے اسے کامیاب کرے. آپ کو سب کو ذریعہ بنائے اس کو.